बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, 11 सितंबर 2012 कराची की तारीख का स्याह तरीन दिन था। 9/11 था कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। ये वो दिन था जब बल्दिया टाउन में ये डेनिम फैक्ट्री जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जल कर खाकिस्तर हो गई थी। भड़कते शोलू ने रोज़ी कमाने की गर्ज से घरों से निकलने वालों को अपनी जद में लिया था और दिन दिहाड़े हमने देखा कि कैसे बेईमाना तरीके से इस फैक्ट्री को आग लगाकर 262 से जायद जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए गए थे। 8 बरस बीत गए हैं। बिलाखिर आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से कराची से इस केस का फैसला सामने आया है। इन 8 बरसों में केस 4 बरस सेशन कोर्ट में चला, 4 बरस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समात रहा, JIT बनी, पुलिस के रवायती हरबे आड़े आए, मरकजी मुलजिम ताहाल मफरूर है। लेकिन आज ये फैसला आ गया है, 2 मुजरिमों को सजाए मौत दी गई है। तफसीलात मजीद जानते हैं लियाकत अली राना से, जो 2012 से लेकर आज दिन तक इस केस की सैकड़ों समातों को कवर करते रहे हैं। और मसूद रजा साहब भी ज्वाइन करेंगे जिनसे हम इस केस के हवाले से कई तिश्ना पहलू आज हाईलाइट करेंगे। बिलखुसूस ये कि 8 बरस बाद क्या मुतासरीन को इंसाफ मिल गया? चरिया हो या भोला, ऐसे दरिंदों को पालने वाले कौन हैं, उनका तयन कब और कैसे होगा? शामी साहब, ये तो है आज का पहला मौजू और फिर सियासी मौजूआत पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये 8 बरस बाद जो फैसला आया, आपने भी इब्तदाई तौर पर सुना, देखा, समझा। सर, आपकी दानिश में इंसाफ मिल गया? जख्मों पर मरहम रखा गया? देखिए, आपने कहा कि कराची की तारीख का बड़ा स्याह दिन था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई स्याह दिन था। बिल्कुल ठीक। यकीन कीजिए कि आज भी जब वो वाक़या याद आता है, उसकी तफसीलात सामने आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिलाशुबा। यानी MQM के जो दरिंदे थे, उन्होंने भत्ता अपनी मर्जी का भत्ता 20 करोड़ रुपया मांगा। वो ना मिलने की पादाश में फैक्ट्री को आग लगाकर खाक कर दिया। 263 से जायद इंसानी जानें जो हैं उसकी नजर हो गई। बिल्कुल। पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। अरबों की फैक्ट्री, उनका कारोबार तबाह हो गया। और आज भी कई लाशें ऐसी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी और जिनके प्यारे जो हैं उनका आखिरी दीदार नहीं कर सके। ये 8 साल जो है, ये हमारी अदलिया की, हमारी इंतज़ामिया की, हमारी पुलिस की, हमारी सियासत की, हमारी यानी पूरा निज़ाम जो है उसका मुंह चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात की अदालत जी, जिसे चंद रोज में ये अदालतें कायम इसलिए की गई थी कि जल्द से जल्द इंसाफ, चंद रोज में फैसला करेंगी, जल्द इंसाफ हो। 8 साल हो गए और 8 साल के बाद सजा मिली। और जो इनके असल मुजरम हैं, जो इनकी पुश्त पर थे, आलाते कार को तो आज सजा हो गई और वो जो उनके सरपरस्त थे वो अभी तक मफरूर हैं। उन तक कानून का हाथ नहीं पहुंच सका। बिल्कुल। अब देखिए कितनी JITs बनी, कितनी तफ्तीशें बदली, कितने गवाह पेश हुए और मुनहरिफ हुए। और आप देखिए कि जो फैसला आया है, आप देखिए मुनहरिफ हुए। एक तमाशा लगाया गया और बार बार यहाँ छोटी छोटी बात पर सुओ मोटो लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म जारी होते हैं, यहाँ सियासत के दावे होते हैं। कितने वजीर आजम बदले, कितने सदर बदले, कितने गवर्नर तब्दील हुए, कितने वज़ीर आला बदले, और ये जूं की रफ्तार से, 8 बरस कीड़ी की रफ्तार से, चींटी की रफ्तार से मुकदमा चलता रहा। और 8 बरस बाद ये फैसला आया है। चलें, मैं लियाकत राना को ऐड कर लूं सर। अधूरा है लियाकत राना साहब जी। सारे मुजरम जो है जी, उन तक हाथ नहीं पहुंचा। सही बात। मेरा जो है दिल
آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں مجھے فرصت دینے والا کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے سر, اور یہی حال متاثرین کا ہے جن کی کیفیت کو, جن کے احساسات کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. میرے لیے بھی کوشش کریں گے انہیں کی زبانی کچھ بیان بھی کر سکیں. لیاقت علی رانا صاحب, بالآخر 8 سال بعد یہ فیصلہ تو آیا, 2 کو سزائے موت ہے, باقیوں کا کیا بنا؟ اور جو مرکزی JIT کی سفارشات تھیں, کیا ان کی روشنی میں یہ فیصلہ آیا ہے؟ اور مرکزی ملزم جو فرار ہیں, مفرور ہیں, ان کے بارے میں کیا ارشادات ہیں فیصلے میں؟ دیکھیں جامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر MKM کا کارکن رضوان قریشی 2015 میں رینجرز کے ہاتھوں نہیں لگتا اور رینجر اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتی, تو آج جو 2 مجرموں کو سزائے موت ہوئی ہے, 4 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے, یہ بھی ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ایک سول کیس بن جاتا. اور ملزمہ صرف جیسے مختلف اداروں سے نے جو تحقیقات کی تھی, وہ فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ یا متعلقہ اداروں کی نااہلی قرار دیا تھا. رضوان قریشی نے یہ انکشاف کیا تھا 2015 میں کہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں بلکہ آگ لگائی گئی ہے, اور آگ لگانے والا کوئی اور نہیں MKM کے ہیں. اور جو عبد الرحمن بولا ہے MKM کا سیکٹر انچارج, اس نے زبیر چریا اور دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر آگ لگائی گئی ہے. تو یہ انسداد دہشت گردی کی دفعات پھر شامل کی گئی, اور مقدمہ 4 سال سیشن کورٹ میں جمود کا شکار رہنے کے بعد انسداد دہشت گردی کورٹ میں منتقل ہوا. اور جو آج عبدالقدوس میمن انسداد دہشت گردی کورٹ کے جج نے فیصلہ سنایا ہے, وہ 4 سال انہوں نے 4 سال میں 400 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں, جبکہ پولیس نے شروع میں 1500 گواہوں کے نام اس میں تجویز کیے تھے. اس کے بعد جب مختلف ججز نے اس پر اعتراض کیا تو 750 تعداد رہ گئی. اب 400 میں سے 750 میں سے 364 کو انہوں نے نام واپس لیے استغاثہ نے. لیکن جہاں تک آج فیصلے کا تعلق ہے, تو عدالت نے رحمان بولا اور زبیر چریا کو 265 دفعہ سزائے موت کا حکم سنایا ہے. عدالتی فیصلہ جو آیا 147 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس میں یہ لکھا کہ ملزمان نے دہشت گردی کرتے ہوئے آگ سے جلا کر 264 افراد کو موت کی وادی میں پہنچا دیا, جس کی وجہ 264 مرتبہ ان کو قتل پر اور 1 دفعہ دہشت گردی کے الزام میں ان کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان ملزموں کو مجموعی طور پر 697 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے. جرمانہ بھی 10 لاکھ سے زیادہ فی کس ان کو جرمانہ سنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو 4 ملزمان ہیں جن میں ان کو مجموعی طور پر 2 دفعہ عمر قید, 3.5 لاکھ روپے جرمانہ, جبکہ 27,77,353 روپے فی کس دیت دینے کا حکم دیا گیا ہے. جہاں آپ نے پوچھا کہ مرکزی جو ملزمان حماد صدیقی, جو کہ اس سارے واقعے کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے, اس کی گرفتاری کا تعلق گرفتار نہ ہونے کی وجہ سے مقدمہ التوا کا شکار رہا. کچھ وکلا مقدمات چھوڑ گئے کیونکہ فیکٹری اونرز کا جو وکیل تھا نعمت علی رنداوا, اس کو قتل کر دیا گیا تھا, جس کے بعد وکلا نے مقدمے کی پیروی کرنی چھوڑ دی. کچھ پروسیکیوٹرز بھی پیچھے ہٹے, لیکن رینجرز کے جو پروسیکیوٹر تھے ساجد محبوب شیخ, وہ آخر وقت تک پیروی کرتے رہے, اور آج بھی انہی کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے 2 مجرموں کو سزائے موت, 4 کو عمر قید, جبکہ رؤف صدیقی سمیت 4 ملزموں کو عدم ثبوت پر بری کر دیا گیا. جہاں تک JIT کا تعلق ہے تو یہ چیز سامنے واضح طور پہ آئی کہ اگر JIT جو ہوئی تھی اس کی جو رپورٹ ہے, اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ انکوائری کی جاتی, تفتیش کی جاتی, تو رزلٹ مزید لواحقین کے یا متاثرین کے حق میں بہتر آتا, کیونکہ متاثرین 2 مجرموں کو سزائے موت سے وہ مطمئن نہیں ہے. لیکن ان کا کہنا کہ فیکٹری مالکان کو بھی اس کا حصہ بنا سزا کا دی جائے, لیکن فیکٹری مالکان ان کو ہراساں کیا گیا. ان سے پہلے ویکلی طور پہ بتا لیا جاتا رہا, بعد میں 20 کروڑ روپے بتا مانگا گیا, نہ دینے پر ان کی اربوں روپے کی فیکٹری جلا دی گئی. بہت شکریہ, آپ کی بات درست ہے کہ جو متاثرین کا شامی صاحب بھی پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ان کا دکھ بیان نہیں کیا جا سکتا. شامی صاحب میں ذرا چاہ رہا ہوں کچھ متاثرین ایسے ہیں جو فیکٹری مالکان ہیں, جی پہلے بات پوری کیجئے. جو فیکٹری مالکان ہیں, جی فیکٹری مالکان پر بعض لواحقین کا غصہ ہے, مطلب غصہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا, پہلے اس پر ہنگامہ کیوں نہیں کیا. جو کراچی کا ماحول تھا اس میں وہ بیچارے فیکٹری مالکان مظلوم, جن کی پراپرٹی جلا دی گئی, جن کا
سر ایک اور اعتراض بھی تو ہے نا، وہ درست ہے، شامی صاحب اس کے علاوہ بھی ایک اعتراض ہے نا، وہ اعتراض یہ ہے کہ اس فیکٹری میں ایگزٹ کا کوئی پلان ہی نہیں تھا، ایسی کسی ہنگامی صورتحال میں فیکٹری میں کیا انتظامات تھے، ان کا تعلق تو بھتے سے نہیں تھا نا، وہ اس وقت بھی نہیں تھے، اس وقت بھی نہیں تھے انتظامات، اور 8 برس بیت گئی اس افسوسناک واقعے کے بعد۔ آج بھی آپ کسی بھی فیکٹری کو چیک کر لیں کراچی جا کر، ہمیں تو صورتحال مختلف نظر نہیں آئے گی۔ میں متاثرین کا جو شکوہ ہے سر انہی کی زبانی سنانے کی کوشش کرتا ہوں، پہلے دیکھیے وہ کہتے کیا ہیں۔ رنجیدہ ہیں سر، افسردہ ہیں، مطالبات کر رہے ہیں، ابھی بھی ان کے زخم ہرے ہیں۔ یہ بات تو درست ہے، جی یہ بات درست ہے کہ اس میں کوئی ایگزٹ نہیں تھی، وہ ایک قید خانے کی صورت تھی فیکٹری، باہر تالے لگا دیے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور وہ جو لوگ ملے ہوئے تھے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی نا، لیکن بات یہ ہے مالکان جو ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، ان سے ہمدردی بھی ہونی چاہیے۔ اور جو کراچی کا ماحول تھا، کراچی میں جن لوگوں کی حکومت تھی، اور ابھی آپ دیکھیے یہاں لوگوں کو لوٹ لوٹ کر لندن میں جائیدادیں خریدی گئی ہیں، ابھی مقدمے ہو رہے ہیں، یہاں کے جو لیڈر ہیں مقدمے کر رہے ہیں اپنے بانی کے خلاف کہ یہ جائیداد ہماری ہے، وہ ان کے باپ کی جائیداد ہے، اس کا پیسہ کہاں سے گیا؟ کراچی کو لوٹ کر لندن میں جائیدادیں خریدی گئی، ایسا ہی ہے۔ تو ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ تو جامی صاحب ایک تو بات وہ ہے، ایک جذبات وہ ہیں جن کا میں نے اظہار کیا، لیکن ایک دوسری بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ سر فرمائیے، پھر مسعود رضا سے بات۔ 8 سال گزرنے کے باوجود، جی سر، 8 سال گزرنے کے بعد بھی جب یہ سزا ملی ہے اور ان لوگوں کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، تو پھر یہ میسج بھی ہے کہ جو جرم کرنے والے ہیں قانون کا ہاتھ ان تک پہنچ کر رہتا ہے، یہ وہ جتنا بھی چھپ جائیں، جہاں بھی جا بسیں، جہاں بیرون ملک چلے جائیں، وہ واپس لائے جا سکتے ہیں، جی ان کو قانون کے سپرد کیا جا سکتا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے، ایک پہلو ہے، ایک مختلف پیغام ہے، لیکن اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ بھی ان سارے مجرموں کو یہ بات سننی چاہیے، کان کھول کر اور آنکھیں کھول کر دیکھنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ مسعود رضا صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی 24 سے 48 گھنٹے گزر چکے تھے اور آپ وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے، اور آپ یہ بتا رہے تھے آن ایئر کہ آپ ابھی بھی حدت محسوس کر رہے ہیں۔ اس قدر خوفناک یہ آتش زدگی کا واقعہ تھا، آگ لگانے کا واقعہ تھا کیمیکل چھڑک کر۔ یہ چریا ہو یا بھولا ہو، 8 سال بعد انصاف مل بھی جائے، کیا ان لوگوں کی نشاندہی ہم کر پائے ہیں، ہمارا نظام جو اس کے محرقین میں شامل ہیں، جن کے کہنے پر آگ لگائی تھی، تعین ہو پایا ہے یا آج بھی ادھورا انصاف ہے؟ شکریہ جامی صاحب، یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہوا ہے کہ جیسے کوئی چودھری کسی کو سر عام مار دے اور پھر اپنے کسی مزارے کسی کمین کو آگے کر دے اور یہ قانون کی کمپلائنس ہو جائے اور وہ بچ نکلے اور اپنا کام کرتا پھرے۔ بالکل وہی کام کراچی میں ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا، ہم اس کو مسلسل 8 سال تک اس پر نظر رکھے رہے، دیکھتے رہے اس کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پہلے ہی دن سے اس کیس کو جس طرح سے خراب کیا گیا، پہلے علی انٹرپرائزز کے مالکان کو دھر لیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ نے اس میں غفلت کی ہے اور ان کو شکنجے میں لے لیا گیا، اور اس وقت پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ فیکٹری غلط طریقے سے تعمیر کی گئی تھی، اس میں کوئی کسی چیز کی کمپلائنس نہیں تھی، اس میں آگ بجھانے کا نظام نہیں تھا، اس کے اندر فائر ایگزٹ نہیں تھے، فائر ایکسٹنگوشرز نہیں تھے، اس میں کچھ نظام موجود نہیں تھا اور یہ غیر قانونی طریقے سے کام چل رہا تھا۔ جب وہ پورے شکنجے میں آ گئے تو پھر ایک یکایک کیا ہوا کہ ان کو کراچی سے لے کر جایا گیا لاڑکانہ، اور لاڑکانہ میں لے جا کر ان کی نہ صرف ضمانت کرائی گئی، ان کا ECL سے نام نکلوایا گیا اور وہ ملک سے چلے گئے۔ اب پتہ نہیں کہ ان سے کتنے پیسے لیے، کس نے پیسے لیے، کیا کچھ ہوا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ پھر یہ جو آج چریا اور بھولا، اگر ان کو سزا ہوئی ہے تو اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ 22 اگست 2016 ہو چکی تھی، اور 22 اگست 2016 کے بعد ان دو لوگوں کے نام سامنے آئے، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے تھے، حماد صدیقی کا نام آیا،
ایم کیو ایم کا اگر آپ سیٹ اپ سمجھنے کی کوشش کریں اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں, اگر سیکٹر میں کوئی شخص کسی آدمی سے کوئی انویژول بات کرے تو اس کی شکایت ہو جاتی تھی آگے, یونٹ سے سیکٹر میں ہو جاتی تھی, سیکٹر سے 90 پر ہو جاتی تھی, اور اس کی کلاس ہو جاتی تھی کہ آپ نے ایسی بات بھی کیوں کی. اتنا بڑا کام یہ بھولا اور چریا کر رہے تھے, یا حماد صدیقی کے کہنے پہ کر رہے تھے, یا رؤف صدیقی کے کہنے پہ کر رہے تھے, یا کسی کے, کیا یہ بات چھپی رہی ہوگی 90 سے؟ یہ پوری ایک چین تھی, یہ پورا ایک منظم کام تھا. جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ پاکستان میں بیٹھے تھے. آج وہ یا تو ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہے, یا وہ پی ایس پی کا حصہ ہیں, یا وہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں. آج حماد صدیقی اس کیس میں مفرور ہیں. حماد صدیقی کے بارے میں مین اسٹریم میڈیا نے یہ خبریں چھاپی کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا گیا, لیکن انہیں منظر عام پر نہیں لایا گیا. اس کی تردید کہیں موجود نہیں ہے. اچھا, اگر وہ پاکستان نہیں بھی آئے, آج فیشل ریکگنیشن کا زمانہ ہے, وائس ریکگنیشن کا زمانہ ہے, جب بھولا گرفتار ہو کر آ سکتا ہے, تو حماد صدیقی کا آج تک پتہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ وہ تمام بڑی مچھلیاں ہیں جو اس سسٹم کے اندر یہ سارا کام کر رہی تھیں, اور ان کو کچھ نہیں کہا گیا. پھر ایک اور اہم بات کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے تھے, جو کراچی کو سمجھتے ہیں, اور وہ ایم کیو ایم کے زمانے کی کراچی کو سمجھتے ہیں, گورنر ہاؤس کا ایک اہم کردار ہوتا تھا. اشرف العباد صاحب اس وقت گورنر تھے اور طویل عرصے تک گورنر رہے. کسی نے پوچھا کہ گورنر ہاؤس کو کیسے نہیں پتا تھا کہ ایک اتنی بڑی فیکٹری سے اتنا بڑا بھتہ مانگا جا رہا ہے, اس میں شراکت داری مانگی جا رہی ہے, اور کیا یہ صرف چریا اور بھولا کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں تھا. جو مین لوگ تھے وہ غائب ہو گئے. پھر علی انٹرپرائزز کے اگر مالکان ذمہ دار تھے تو ان کی جگہ کون پکڑا گیا؟ ایک مینیجر اور 4 چوکیدار. اگر ایم کیو ایم کے لوگ اس میں ذمہ دار تھے تو کون پکڑا گیا؟ بھولا اور چریا. باقی لوگ تو رہ گئے. یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ دیکھیں مسعود, زبیر محض ایک کارکن تھا اور فیکٹری ملازم تھا. بھولا جو ہے متحدہ بلدیہ سیکٹر کا جوائنٹ انچارج تھا. اب ظاہری بات ہے, یہ جوائنٹ انچارج اور یہ کارکن اگر یہ کاروائی کر رہے ہیں تو کسی کی ہدایت پہ کر رہے ہوں گے, اور جس کی ہدایت ہے وہ بھی کسی سے ہدایت لے رہا ہوگا, کیونکہ بار بار آپ واضح کہہ رہے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ چین تھی ہدایات. بہت ہی منظم ہے. بالکل, یہ تو اسی بات کا تو وہ بہت منظم تھی. اسی بات کا وہ کریڈٹ لیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں جو نظم ہے کسی اور جماعت میں نہیں ہے. اچھا, پھر جاوید صاحب ایک اور اس میں جو پہلو ہے آپ یہ بتائیے کہ ہمیں شامی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی شامی صاحب. حماد صدیقی آپ کہہ رہے ہیں کہ پکڑا گیا تھا, تو پھر پکڑا گیا تھا تو وہ کہاں گیا؟ وہ سر, یہ پورے پاکستان کے میڈیا نے, تمام میڈیا چینلز نے اپنی ویب سائٹ پر آج بھی اگر آپ سرچ کریں تو وہ خبریں ملیں گی. وہ تمام رپورٹر بڑے ریپوٹیبل رپورٹرز ہیں. آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ خبر پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. سر, میں نے جن لوگوں سے بات کی ان کا بھی ماننا یہ ہے, دیکھیں میں نے جن لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا, میں نے ان سے ذاتی طور پر بات کی, اور انہوں نے کہا جی اس کے بالکل ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, ہم اپنی خبر پہ کھڑے ہوئے کہ یہ شخص پکڑا گیا ہے, اور اسی طرح سے پکڑا گیا ہے جیسے عزیر بلوچ پکڑا گیا تھا اور اسے پاکستان کے حوالے کیا گیا. بہرحال پاکستانی اتھارٹیز نے اس کو منظر عام پر اس کو لے کر نہیں آئے, اور ایسا آپ کو پتا ہے کہ ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے بارے, جو اس کے ملزمان تھے, ان کے بارے میں بھی یہ خبر آئی, اور پھر وہ افغانستان سے کوئی ملا, افغانستان کے بارڈر سے ملا, کوئی کہیں سے ملا, وہ اپنے وقت پر منظر عام پر آئے. تو یہ حماد صدیقی کا گرفتار نہ ہونا یہ خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے. آپ اس پر انٹرپول کے پاس جا سکتے ہیں, آپ دنیا بھر کی ایجنسی سے بات کر سکتے ہیں, ممالک سے بات کر سکتے ہیں, اور آج ٹیکنالوجی کے دور میں حماد صدیقی کا دنیا میں ممکن ہو نہیں سکتا. دیکھیں مسعود, آخری بات یہی ہے کہ حماد صدیقی اگر پکڑا جائے تو تعین ہو سکے گا کہ اس نے کس کی ہدایت پر یہ ہدایت آگے پاس آن کی, اور پھر بڑے نام, بڑے عہدیداران جو ہیں وہ بے نقاب ہو سکتے ہیں. اگر وہ نہیں پکڑا جا رہا تو وہ بے نقاب ہونے سے بچ رہے ہیں. یہی خلاصہ ہے آج کی اس ڈیبیٹ کا. آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت. شامی صاحب, ایک بریک آ گیا پروگرام میں. بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم موضوع ہے. اے پی سی سے پہلے جو پارلیمانی رہنماؤں کی عسکری قیادت کے ساتھ طویل بیٹھک ہوئی, اس بیٹھک کا حال آپ کل شیخ رشید صاحب کی زبانی بھی ہمارے پروگرام میں سن چکے. آج ہم بات کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے, جو خود اس بیٹھک میں موجود تھے. کئی اور سوالات ان کی خدمت میں رکھیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, ابھی ہمیں پروگرام میں اس حصے میں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے. مرکزی موضوع تو وہی ہے جو پارلیمانی رہنماؤں کی عسکری قیادت سے طویل ملاقات ہوئی, جس بابت مختلف سیاسی رہنماؤں نے تفصیلی گفتگو کی. لیکن ہم سراج الحق صاحب سے سننا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس محفل میں موجود تھے, انہوں نے کیا دیکھا, کیا سنا. میں چاہتا ہوں آپ گفتگو کا آغاز کریں شامی صاحب. سراج الحق صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم کی برسی بھی ہے، انہیں رخصت ہوئے اس دنیا سے 51 برس بیت گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور آپ کو اپنے جلیل القدر بانی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دعا کے بعد اب یہ جو ملاقات ہوئی آرمی چیف سے پارلیمانی رہنماؤں کی، اس کی بہت سی تفصیلات تو سامنے آ چکی ہیں، کچھ شیخ رشید صاحب کی زبانی، کچھ بعض دوسرے دوستوں کی زبانی، تو آپ یہ فرمائیے، آپ بھی وہاں موجود تھے، اس ملاقات کا کوئی اس اے پی سی سے بھی کوئی تعلق تھا جو اس کے چند روز بعد ہوئی، یا یہ کوئی بالکل ایک مختلف ماحول میں ملاقات ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامی صاحب، ہمیں دعوت دی گئی اور ہم وہاں گئے بھی، اور جانے سے پہلے میں نے کشمیر کی قیادت اور جماعت اسلامی کشمیر کی پوری ٹیم کے ساتھ مشاورت کی، اس لیے کہ ہمیں یہی کنوے کیا گیا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اور ریجن کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے آرمی چیف آپ لوگوں سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور میرے معلومات کے مطابق انہوں نے تمام لوگوں کو ایسی دعوت دی۔ جب میں وہاں گیا تو ادھر جناب شہباز شریف صاحب بھی تھے، جناب بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، جناب اسد محمود صاحب بھی تھے، پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی تھے، چیئرمین سینٹ بھی تھے، اسپیکر اسمبلی بھی تھے، جناب شیخ رشید صاحب بھی تھے، اور گنڈاپور صاحب بھی تھے، اور اس طرح تقریباً پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے، اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی موجود تھے، اور اس پر انہوں نے اپنے موضوع پر بحث کا آغاز بھی آرمی چیف نے کیا کہ ہمیں بہت زیادہ بین الاقوامی مشکلات کا سامنا ہے، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو سازش کر رہے ہیں، اور سی پیک کا بھی مسئلہ ہمیں درپیش ہے، لہذا ان تمام صورتحال کے تناظر میں ہم چاہتے ہیں کہ جے بی کو ایک عارضی صوبے کا سٹیٹس دیا جائے، اور اس پر پھر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ٹھیک، تو اس کے علاوہ کوئی وزیر سیاسی اعظم موضوع بھی کی زیر بحث غیر حاضری جو ہے یہ شامی صاحب وہ کا سوال حیران بتا کن دیجیے۔ نہیں تھی؟ وزیر اعظم کی غیر حاضری جو ہے وہ کوئی حیران کن نہیں لگی آپ کو؟ دیکھیں، حیران کن تو ہی ضرور لگی، لیکن اب لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ جب بھی اس طرح قومی ایشوز ہوتے ہیں یا ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، جس طرح پلوامہ کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا، پھر انڈیا کے جہازوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، وہ بہت بڑا واقعہ تھا، پھر کرونا وائرس کا وبا جس نے پوری دنیا کو بھی اور پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لیا تھا، وہ بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن ہر مرحلے پر جو ہونا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم سیاسی جماعتوں کو بلاتے ماضی کی طرح، لیکن وزیر اعظم پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا تو وہ ماحول کو فیس نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی پارٹی کے لوگ تو موجود ہوتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، شیخ رشید صاحب موجود تھے، گنڈاپور صاحب موجود تھے، اور بہت سارے ان کے اسپیکر صاحب اسد قیصر خان موجود تھے، لیکن وہ خود نہیں آتے ہیں، تو یا تو خود یہی محسوس کرتا ہے کہ میں نے خود اپنے لیے ماحول کو اتنا تلخ بنایا ہے اور ماحول کو خراب کیا ہے کہ وہ اب کسی مجلس میں اپنے لیے آنا بھی ناممکن سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب نے اسی پر بات کی کہ ہمیں آرمی چیف کی دعوت پر آنے کی بجائے اگر وزیر اعظم دعوت دیتے وہ زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ وہ حکومت کو لیڈ تو وہی کر رہا ہے، جواب دے تو وہ ہے، قوم کے سامنے بھی، پارلیمنٹ کے سامنے بھی، دنیا کے سامنے بھی، تو جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے وہ ہمیشہ غیر حاضر رہتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، کیا پھر اس موضوع پر اس محفل میں بھی بات کی گئی، سوال اٹھایا گیا، نقطہ اٹھایا گیا وزیر اعظم کی عدم موجودگی کا عسکری قیادت کے سامنے بھی جب آپ لوگ بیٹھے تھے؟ جناب والا، یہ ایک بار نہیں بار بار اٹھایا گیا ہے، پچھلے مجالس میں بھی اس پر بات ہوئی،
کہ یہ اجلاسات بلانا یہ آرمی چیف کی ذمہ داری تو نہیں ہے، ان کی تو اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، یہ تو وزیر اعظم کا کام ہے۔ تو جواب کیا سننے کو اور اس مجلس میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا کہ آخر اس پر آرمی چیف نے کہا کہ میں کیا کروں، اگر وہ بلاتے تو اچھا ہوتا، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں نے یہ ذمہ داری نبھائی، اور مجھے تو ایک حالات کا سامنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا اور آپ سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ تو گلگت بلتستان کے موضوع پر تمام پارلیمانی جماعتیں جو تھی ان کی موجودگی تھی، وہ سب متفق تھے اس لائحہ عمل سے عارضی صوبہ بنانے سے، یا کسی نے اختلاف بھی کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خود شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے لیکن الیکشن کے بعد ہو۔ پیپل پارٹی کا بھی یہی خیال تھا، بلاول بھٹو صاحب کا، کہ اس وقت اس طرح کرنے سے متنازع بن جائے گا، اگر کام اچھا بھی ہے لیکن اس کے لیے اپنا ایک ماحول اور اپنا وقت چاہیے۔ اور اس طرح باقی سیاسی جماعتوں نے بات کی، ہمارا تو ہم نے اپنی باری پہ بات کی کہ ہر وہ فیصلہ یا ہر وہ ڈیسیجن نقصان دہ ہے جس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچتا ہے، اور کسی چھوٹی سی پیدی کے لیے 72 سالہ جدوجہد کو ختم کرنا یہ ہماری ایک شکست ہے، ناکامی ہے، اس لیے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس پر آرمی چیف نے بھی کہا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ چونکہ یہ ایک عبوری صوبہ بنانا ہے تو جو بین الاقوامی دنیا کے سامنے ہمارا موقف ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی اس پر 100 بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے نتیجے میں کشمیر کاز کو نقصان پہنچے اور ہندوستان اس کو بیس بنا کر، اسی کو بنیاد بنا کر یہ بات کر لے کہ جو قبضہ جہاں پاکستان کا تھا اس نے پاکستان میں شامل کیا، اور جہاں ہمارا قبضہ تھا تو ہم نے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنایا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا کویسچن تو موجود ہے۔ یہ فرمائیے گا شامی صاحب، ایک اور نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ اس گلگت بلتستان جیسے اہم موضوع کے علاوہ چونکہ کل تک جو معلومات تھیں اس میں یہ سامنے بات آئی کہ سیاسی موضوعات بھی زیر بحث آئے، بشمول نیب، انتخابی اصلاحات اور دیگر ایشوز بھی، اس بارے میں آپ نے کیا دیکھا، سنا اور کیا کہا وہاں؟ دیکھیں میرے بھائی، جہاں سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں سیاست پر بات نہ ہو؟ جی یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ کہیں کہ کہیں پہ 50-60 خواتین بیٹھی تھیں اور انہوں نے آپس میں بالکل بات نہیں کی، یہ تو ایسی بات ہوگی۔ اس لیے سیاست پر بات ہوئی، الیکشن پر بات ہوئی، نیب پر بات ہوئی، اور تمام مسائل پر بات ہوئی ہے۔ شامی صاحب، میں تو جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا بات ہوئی، یہ معلوم ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کس نتیجے پہ پہنچے آپ، کس نتیجے پر پہنچے آپ؟ تو آرمی چیف نے کیا کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان معاملات سے، یا انہوں نے کوئی غور کی یقین دہانی کرائی؟ دیکھیے، بہت ساری چیزیں تو وہ ہے جو شیخ رشید صاحب نے بیان کی ہے، لیکن آدھی بات کی ہے۔ میں خلاصہ بھی بتاؤں گا، لیکن تفصیل سے انہوں نے آدھی بات کی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے آدھی بات کی ہے، پوری بات بتاتے تو میں آج کہتا کہ جو شیخ رشید صاحب نے فرمایا ہے اسی پر اکتفا کرے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو JHQ کا بندہ سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ الیکشن کو آزاد کرنا چاہیے، الیکشن پروسیس کو آزاد رہنا چاہیے، اور لوگوں کا یہ احساس تھا کہ خود نیب کے جو کارکردگی ہے، جو احتساب ہے، وہ انتقام ہے، اور تقریباً اس چیز پہ سب نے بات کی کہ اگر فوج اور قوم ایک پیج پر نہ ہو تو ہم بین الاقوامی دنیا میں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک پیج پر آنے کے لیے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو ایک غیر جانبدار کردار اپنانا چاہیے، اور جو سیاسی جماعت ان کو اپنی سیاسی معاملات میں انوالو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو موضوع بحث بناتی ہے، وہ اس کو متنازع بناتی ہے، اور فوج کو متنازع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا جیسا یہ امیج بنتا ہے کہ الیکشن کے دوران ان کا ایک کردار ہوتا ہے،
اور ظاہر ہے سراج الحق اس سے صاحب اب کوئی پھر انکار اس بھی نہیں بات کو کرتا ہے. اٹھا رکھتے ہیں مزید نشست کے لیے، کیونکہ بات تو ابھی ہی شروع ہوئی تھی دلچسپ. ابھی ایک بریک ہے ناظرین. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.